बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिज़म चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कौम समूद के बारे में पढ़ेंगे कि जिन पर अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। बनी समूद एक मशहूर व मरूफ कबीला है जिससे इसके जद्द अमजद और जदीस के भाई समूद की वजह से बनी समूद के नाम से मासूम किया जाता है। समूद और जदीस दो भाई हैं जिनका सिलसिला नसब ये है: समूद बिन आसर बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। ये अरब आरबा यानी दौर कदीम की खालस अरब कौम से थे जो हजाज और तबूक के दरमियान वाक़े हिजर नामी इलाके में सुकूनियत पजीर थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ तबूक जाते हुए यहाँ से गुज़र हुआ था। कौम समूद कौम आद की बात थी। कौम आद जिसका हम अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं, ये भी इसके नक्शे कदम पर चलते हुए बुतों की पूजा करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कौम में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रिसालत का परवाना देकर इनकी जानब मबूस फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत की दावत दी और उन्हें कहा कि झूठे खुदाओं और बुतों की परस्तश पसे पुश डाल दो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। कौम समूद एक दिन किसी मजलिस में जमा हुए। दार असना इनके पास अल्लाह के रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आपने इन्हें तौहीद इलाहिया की दावत दी, नसीहत की और इन्हें अज़ाब आखिरत से डराया और बारगाह इलाही में सरबसजूद होने का हुक्म दिया। कौम वहाँ पर मौजूद एक चट्टान की तरफ इशारा करके कहने लगी, अगर तुम एक ऊँटनी जिसके अंदर फ़लाँ फ़लाँ सिफ़ात हों इस चट्टान से निकाल दो तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे। कौम ने इसकी हैरत अंगेज़ और मुबालगा अमीज़ सिफ़ात बयान की और साथ ही ये शर्त भी आयद कर दी कि वो 10 माह की हामला हो, दराज कद हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारे मुतालबे के मुताबिक मैं तुम्हारे सवाल को पूरा कर दूं तो क्या तुम मेरी नबूवत और हिदायत की तस्दीक करते हो, मुझ पर ईमान ले आओगे? सब ने कहा हाँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे पुख्ता वादा ले लिया। फिर आप जाए नमाज पर खड़े हुए, अल्लाह ताला के हुजूर जिस कदर मुमकिन था सजदा रेज़ी की और बारगाह इलाही में दुआ करने लगे। जो कुछ इन्होंने तलब किया है तो मेरी फरियाद को कबूल फरमाते हुए उसे ज़ाहिर फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने चट्टान को हुक्म फरमाया कि फट जाए और मतलूबा सिफ़ात से मुत्तसिल ऊँटनी निकल आए। फिर जब कौम ने इस ऊँटनी को देखा और इस अजीम मामला और हैबतनाक मंजर और मौजज़ाए अजीम को देखकर इनमें से अक्सर दौलत ईमान से मालामाल हो गए और एक कसीर तादाद अपनी कुफ्र दलालत और अनाद के सबब गुमराही पर डटी रही। इसीलिए हुक्म होता है फ़ज़लमू बिहा, यानी उन्होंने इनकार कर दिया और हक़ व सदाकत के पैरोकार ना बने। जदा बिन उमरू जो इस कौम का सरदार था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखकर उन पर ईमान ले आया। जब ऊँटनी पत्थर से निकल आई तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा और निशान है। अल्लाह ताला की तरफ ऊँटनी की निस्बत करना इसकी शराफत व अज़मत की अलामत व निशानी थी। जैसे कि खाना काबा को बैतुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला कहा गया। फरमाया कि ये दलील है इस पर जो अहकाम मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए और इसे बुराई से हाथ न लगाओ वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। इस वक्त तो मुत्तफ़िका तौर पर यह बात तय हो गई कि ये ऊँटनी लोगों के दरमियान फिरती रहेगी और रुए ज़मीन में से जहाँ से चाहेगी बिला रोक टोक चरेगी। एक दिन के वक्फे से पानी के हौज़ पर आएगी। ऊँटनी जिस दिन पानी पीने आती तो हौज़ का सारा पानी पी जाती। आइंदा दिन लोग पानी के हवाले से अपनी ज़रूरियात को पूरा करते। कहा जाता है कि ऊँटनी इतनी कसरत से दूध देती थी कि इसके दूध से सारी कौम सिराब हो जाती। इसके पानी की बारी को अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिया था, जैसे कि इरशाद है, एक दिन इसके पीने की बारी है और एक मुय्यन दिन तुम्हारी बारी। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि तुम्हारे मुतालबे के नतीजे में हमने जो ऊँटनी पैदा की है तुम्हारे लिए आजमाइश है कि आया तुम इतने बड़े मौजज़े को देख कर भी ईमान लाते हो या फिर मुनकर बनते हो। जब एक तवील अरसा इसी तरह बीत गया तो कौम ने जमा होकर ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया, इस ऊँटनी की कूचें काट दी जाएं ताकि इससे सुकून व इत्मीनान हासिल हो जाए और वाफर मकदार में पानी हमें दस्तयाब होता रहे। शैतानुल ऐन ने इस किस्म के नज़रियात इनके वहमो गुमान में डाल दिए।
جیسے کہ سورہ راف میں اللہ کا ارشاد ہے، پس ناکا کی کوچے کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود میں سے جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی وہ قدار بن سالف بن جدہ تھا۔ سرخ رنگت والا اور گہرے نیلے رنگ کے دھبوں سے نشان زدہ تھا۔ مذکور ہے کہ وہ حرام زادہ سالف کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اسی کی طرف منسوب ہوا۔ در حقیقت وہ نطفہ کسی اور کا تھا جس کا نام سبیان تھا۔ اس قدار نامی شخص نے متفقہ رائے سے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اس متفقہ رائے کی وجہ سے اونٹنی کے قتل کی نسبت ساری قوم سمود کی طرف کر دی گئی۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء تفسیر کا کہنا ہے کہ قوم سمود کی 2 عورتیں جن میں سے ایک کا نام صدوق اور دوسری کا نام انیزہ تھا، دونوں عورتوں نے اونٹنی کے قتل کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ صدوقہ ایک اونچے خاندان کی اور مالدار عورت تھی۔ اس کا شوہر اسلام قبول کر چکا تھا۔ بنا بری یہ اس سے جدا ہو گئی۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن محرج کو پیشکش کی کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تمہارے ساتھ عقد کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ انیزہ ایک بوڑھی کافرہ خاتون تھی۔ قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک سردار زواب بن عمرو سے اس کی کئی بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار بن سالف کو اپنی 4 خوبرو بیٹیاں پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر ڈالو تو ان میں سے جس سے چاہو گرائے عقد باندھ سکتے ہو۔ اس لالچ میں یہ دونوں شخص مصرع اور قدار اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے لیے مستعد ہو گئے اور قوم کے دیگر افراد کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تگودو کرنے لگے۔ قوم کے 7 دوسرے افراد نے اس قبیح سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح ان 9 افراد کا ایک گروہ بن گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی یہی مذکور ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور اصلاح نہ چاہتے۔ قبیلہ کے دیگر لوگوں کی حمایت کے حصول کے لیے بھی یہ کوشاں رہے۔ انہوں نے بھی ناکا کو قتل کرنے کے لیے مختلف طرح کے اقدام دیے۔ ان کے شانہ بشانہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کی تاکید کر کے انہیں اس کے عزم پر پختہ کر دیا۔ وہ 9 آدمی اونٹنی کے قتل کا عزم لے کر اونٹنی کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹ رہی تھی تو مصرع جو کہ گات لگائے بیٹھا تھا، اس نے ایسا تیر مارا جو اونٹنی کی پسلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قبیلہ کی عورتیں اونٹنی کے قتل پر مردوں کو اور ابھارتیں۔ قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار سے ایسا شدید وار کیا کہ اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور زوردار چیخیں مارنے لگی تاکہ اس کا بچہ خبردار ہو جائے۔ پھر اس بدبخت انسان نے اس کے سینہ پر نیزہ مار کر ذبح کر دیا۔ اس کا معصوم بچہ پہاڑ پر چڑھ کر ماں کو پکارنے لگا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ پکارنے لگا، اے رب جلیل میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ بچہ ایک چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کا تعاقب کر کے اس بچے کی بھی کوچیں کاٹ دی تھیں۔ ارشاد الہی ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اس کی کوچیں کاٹ دی، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈرانا۔ محمد بن اسحاق اپنی مختلف سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تجھے آگاہ نہ کر دوں کہ دنیا میں بدترین 2 افراد کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو سرخ رنگت والا قوم سمود کا وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ بدبخت انسان ہے اے علی جو تجھے شہید کرے گا اور اس خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور لطف اندوز ہو لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ انہوں نے اس چیلنج کی تصدیق نہ کی بلکہ شام کے سائے ڈلنے لگے تو قوم سمود کے کافروں نے عزم کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اونٹنی کے پاس پہنچا دیا جائے۔ قوم سمود کے کفار آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، ضرور شب خون ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، یعنی ہم رات کے طریق لمحوں میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر انہیں ان کے اہل خانہ سمیت قتل کر ڈالیں گے۔ پھر جب ان کے وارثین خون بہا کا مطالبہ کریں گے تو ہم انکار کر دیں گے۔ پوری قوم نے مشاورت کی اور یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا گیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں چپکے سے صالح اور ان کے گھر والوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں گے
اور سب مل کر اس کے خاندان کو اس کا خون بہا ادا کر دیں گے۔ اسی لیے سورہ نمل میں ارشاد ہوا، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ تو یہ ہیں ان کے گھر گرے پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناکام ارادہ کیا، اللہ ذوالجلال نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے پتھر برسائے اور دوسری قوم سے قبل انہیں تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مہلت کے جو 3 دن عطا فرمائے تھے، اس میں سے پہلا دن جمعرات کا دن تھا۔ اس دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو قوم سمود کہنے لگی کہ لو مہلت کا ایک دن بیت گیا۔ دوسرا دن جو کہ جمعے کا دن تھا وہ بھی بیت گیا۔ نفع اٹھانے کا تیسرا روز جو کہ ہفتے کا دن تھا، اس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے لو مہلت گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو قوم دہشت زدہ ہو کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھیں کون سا عذاب و وبال اور سزا آتی ہے۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان پر کون سا وبال کس جانب سے آنے والا ہے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زوردار چنگاڑ اور نیچے سے دہلا دینے والی چیخ آئی، جس سے روحیں لرز اٹھیں، لوگ دم توڑنے لگے، حالات و سکنات بے جان ہو گئیں، آوازیں سرد پڑ گئیں اور حقیقتیں عیاں ہو گئیں۔ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کے جسم اپنے گھروں میں یوں اوندے منہ گرے پڑے تھے کہ ان میں روح و حرکات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مذکور ہے کہ قوم سمود کے 9,000 لوگوں میں سے صرف ایک معذور لڑکی عذاب الہی کی دست سے محفوظ رہی تھی، جسے کلبہ بنت سلک یا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام سے بغض و عناد رکھنے اور کفر میں انتہا پسند تھی۔ جب اس نے عذاب الہی دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور بڑی تیزی سے بھاگنے لگی۔ دوڑتی ہوئی وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس آئی۔ اس کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا اور جو دہشت ناک منظر اس نے دیکھا تھا اس قبیلے کو بتایا۔ پھر ان سے اس لڑکی نے پانی مانگا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی واصل جہنم ہو گئی۔ اللہ کا ارشاد ہے، سن لو، بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، خبردار لعنت ہو سمود پر۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو عذاب کے آنے کی وعید سنا دی تو آپ نے اس علاقہ کو چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم کی تباہی کے بعد بیت اللہ میں سکونیت پذیر ہو گئے اور یہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ قوم سمود کی عمریں طویل ہوتی تھیں۔ وہ غارے مٹی کے گھر بناتے تو وہ ان میں سے کسی کی وفات سے پہلے ہی خستہ حالی کا شکار ہو جاتا تھا، چنانچہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر تعمیر کرنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔